अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम DMH स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान अफजल अयूबी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, DMH स्पेशल प्रोग्राम में हम बड़ी ख़ास शख्सियत को मदऊ करते हैं ताकि उसके तजर्बात से आप भी मुस्तफ़ीद हो सकें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास टॉपिक है जो हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम 2019 का ऐलान किया है। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और सीनियर टैक्स माहिर उमूर भी हैं। आज इनके तजर्बात से नाज़रीन आपको मुस्तफ़ीद भी करेंगे और इनके तजर्बात से हम खुद भी बहुत कुछ सीखेंगे। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, DMH स्पेशल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एमनेस्टी स्कीम क्या है और इसका क्या मतलब होता है? ये किसके लिए फ़ायदेमंद होती है, किसके लिए नुकसानदेह होती है? क्या मुल्क का इससे कोई फ़ायदा होता है या आवाम का कुछ फ़ायदा होता है और नुकसान किसका होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका सवाल बड़ा मौजूद है कि पहले समझने की बात है कि एमनेस्टी स्कीम होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है और इसका फ़ायदा किसको होता है। जी। एमनेस्टी स्कीम का मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने कुछ ऐसे असासे बना लिए हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है और वो टैक्स पे उस पर अदा नहीं करे, या ऐसा पैसा कारोबार में है जो इसको हम ज़बान ज़दे हम काला पैसा कहते हैं। अगर ऐसा पैसा किसी के पास है तो उसको मौका दिया जाता है कि एक मखसूस टैक्स देकर वो अपने आप को मेन स्ट्रीम लाइन में ले आए और ताकि उस पैसे पर कारोबार भी हो सके और उसके ऊपर टैक्स फ्यूचर में वसूल भी हो सके। उमर साहब, ये काला धन जो होता है ये आम लोगों का तासुर है। जो लोग कहते हैं काला धन, ब्लैक मनी, ये चोरी का या डाकू का डकैती का पैसा है। होती तो बंदे की कमाई है, जायज़ कमाई होती है, लेकिन उसमें उसने टैक्स नहीं अदा किया होता है जिसकी वजह से उसको ब्लैक मनी कहा जाता है। आप थोड़ी सी इसकी तशरीह कर दें। अब ये सवाल भी इस एमनेस्टी के हिसाब से बड़ा मौजूद है। काला पैसा भी दो तरह का होता है। एक वो पैसा आता है जो जायज़ कारोबार से बनाया गया होता है लेकिन उस पर टैक्स नहीं दिया जाता। जी। लेकिन एक ऐसा काला धन होता है जो कि चोरी चकारी या क्राइम, उसको हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं, जी, उसके थ्रू बनाया जाता है। जी। आज तक जितनी भी एमनेस्टी आई हैं और ये भी जो एमनेस्टी आई है ये सिर्फ उस काले पैसे को तहफ़्फ़ुज़ देती हैं जो कारोबार के ज़रिए बनाए जाए। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम किसी भी एमनेस्टी में कवर्ड नहीं है। ख़ास तौर पर जो फ्रॉड और ये किकबैक्स का पैसा बिल्कुल कवर्ड नहीं है। अगर आप इस एमनेस्टी को पढ़ें, फ्रॉड का पैसा इसमें नहीं आ सकता, सफेद नहीं किया जा सकता। और इसमें ना सिर्फ फ्रॉड का पैसा बल्कि अगर जो इतने हमारे पब्लिक ऑफिस होल्डर है, वज़ीर आज़म, वज़रा आला है, उनके पास भी हमारे सियासतदान है जो या ब्यूरोक्रेसी है उसको अवेल नहीं कर सकते। इसमें एक्सक्लूजन दे दी गई है, वो भी इसको अवेल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अपना इसमें जो अब ये एमनेस्टी स्कीम 2019 की आई है, इसके खद्दोखाल क्या है? देखिए, एमनेस्टी स्कीम 2019 के अंदर काफ़ी चीज़ों को कवर किया गया है। जी। इसमें पहले तो मैं आ जाता हूँ जो भी आपका सवाल था एक्सक्लूजन में। इसमें एक्सक्लूजन पिछली एमनेस्टियों के निस्बत बेहतर बनाया गया है कि ठीक है, बेनामीदार भी जो है जी और डिपेंडेंट जो है उसको भी कह दिया गया कि वो भी इस एमनेस्टी का फ़ायदा नहीं उठा सकता जो किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का है। जी। इससे ये फ़ायदा होगा कि सियासतदानों के और अफसरान के अगर कोई बेनामीदार भी हैं तो वो भी डिक्लेरेशन नहीं फाइल कर सकेंगे, यानी कि पॉलिटिशियन के जो अजीज और कारब दूसरे जी। उसका मतलब ये पिछली एमनेस्टी से बेहतर है। अब इस एमनेस्टी में मुख्तलिफ किस्म के कौन से असासे जिनके ऊपर रखा गया है, इसमें मनकूला और गैर मनकूला जायदाद है, फॉरेन एसेट्स हैं जिनको वाइट किया जा सकता है इसके अंदर, और कैश। लेकिन इसमें ख़ास चीज़ है, इसमें प्राइस बॉन्ड, गोल्ड, हीरे जवाहर, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। जिस ख़ास तौर पर बेरर एक ऐसी चीज़ है कि जो असासा किसी के अपने नाम पर नहीं है वो इसमें वाइट नहीं किया जा सकता, उसको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। यानी कि जो शख्स जो उसके नाम पे है खुद उस पर डिक्लेयर करवा सकता है। किसी के नाम पे जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जो बनाया गया है, यानी कि वो उस जो कैटेगरी में आएगा वो इसको अवेल नहीं कर सकेगा। बेनामीदार अगर किसी कारोबारी आदमी का या आम आदमी का वो तो अवेल कर सकता है। जी। लेकिन जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसका बेनामीदार नहीं कर सकता, उसको अवेल नहीं कर सकता। जबकि आम किसी कारोबारी का अगर, बल्कि उसके लिए बेहतर है कि अगर किसी ने बेनामी जायदाद रखी है तो वो इसमें इसको क्लियर करवा ले, क्योंकि बेनामी का कानून आने के बाद अब दो बातें होंगी। जी। एक तो वो बेनामी जायदाद जब्त हो जाएगी और दूसरा 5 साल कैद की सजा हो जाएगी। तो उन लोगों ने जिन्होंने आज तक बेनामी जायदाद रखी थी, अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है तो मेरा तो मशवरा है कि वो इसको फौरन एमनेस्टी को अवेल करें और ऐसे तमाम एसेट्स को प्रॉपर्ली चैनलाइज करवा ताकि बेनामी ट्रांजैक्शन में फंड्स ना जाए। अच्छा सर, ये एमनेस्टी स्कीम माजी की स्कीमों की तरह
انہی کی طرح ہے یا ان سے کوئی مختلف ہے؟ اس میں کوئی بہتری ہے ان سے؟ یہ اسکیم بیسیکلی ماضی کی اسکیموں سے کافی حد تک ملتی جلتی ہے، جی جی لیکن اس میں کچھ چیزیں نئی بہت اچھی لائی گئی ہیں، جی جی جس میں آپ کے ان ایکسپلینڈ کریڈٹس کی بات ہوئی ہے۔ جی جی یہ پہلے کسی اسکیم میں نے نہیں دیکھے تھے کہ ان کو بھی ایکسپلین کرنے کا موقع دیا جائے۔ اسی طرح ایکسپینڈیچرز ایسے ہیں جو انکر تو ہو چکے ہیں لیکن کاؤنٹ فار نہیں ہوئے، ان کو بھی انہوں نے ٹیکس میں وائٹ کرنے کا اور ان کو ریگولرائز کرنے کا موقع دیا۔ یہ ایک نئی چیز ہے۔ یہ سیکشن 111 انکم ٹیکس ایکٹ کا جو ان ایکسپلینڈ انویسٹمنٹس کو ڈیل کرتا تھا، اس میں یہ دی گئی 2 شکیں ہیں، جس میں اگر کسی کے پاس ایسی سیلز ہے جو اس نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی، جن کو ہم انڈسکلوز سیلز کہتے ہیں، اور ایسے خرچے جو ظاہر نہیں کیے ہوئے ان ایکسپلینڈ ایکسپینڈیچرز کہتے ہیں، ان دونوں کو 4 اور 2% کی ٹیکس، میں کہتا ہوں اس کا ٹیکس کا ریٹ بھی بہت کم ہے، لوگوں کو فوراً چاہیے کہ ایسی چیزوں کو اویل کر لیں۔ اچھا، اس میں جو کیش اور پرائز بانڈ بھی کورڈ ہوں گے؟ ہاں، اس میں خاص بات کیش ویسے کورڈ نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی ابہام بھی ہے، اس کے 2 ڈیفرنٹ سیکشنز میں، سب سیکشنز میں کیش کو ایک طرف کورڈ کیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے شرط لگائی گئی کہ وہ کیش پہلے بینک میں جمع کرایا جائے گا اور 30 جون تک وہ بینک میں ہی جمع رہے گا۔ جی جی، اس کے لیے ورنہ پہلے تو اسکیم میں سمپلی کیش کو لے کے کیش ان ہینڈ کے لے کر وائٹ کر لیا جاتا تھا، اس اسکیم میں اس چیز کو ڈسکریج کیا گیا، یعنی کہ پہلے آپ کو پروف کرنا ہوگا آپ کے پاس کیش ہے، رقم ہے۔ بالکل، یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ ایسے فیوچر کی انکم کو لوگ جو کر لیتے تھے ایمنیسٹی میں ڈکلیئر، اب وہ نہیں ڈکلیئر کی جا سکے گی۔ فیوچر کی انکم سے مطلب یہ آدمی کے پیسہ نہیں ہوتا تھا، کیش ان ہینڈ وائٹ کر لیا جاتا تھا اور وہ سبسیکوینٹلی اوور دا ایئرز کلیم کیا جاتا تھا۔ اب اس میں اس کو کرب کرنے کے لیے، اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے ایک چیز لائی گئی ہے کہ پہلے اس کیش کو بینک میں جمع کرائیں اور پھر بینک اکاؤنٹ کو ڈکلیئر کریں، ادروائز کیش ان ہینڈ کورڈ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، بانڈ تو بالکل ہی کور نہیں کی گئی۔ اچھا سر، اس کو جس ایمنیسٹی اسکیم کو 2019 کو اویل کون کون لوگ کر سکتے ہیں؟ یہ اویل کر سکتے ہیں جی بیسیکلی وہ لوگ، یہ پاکستان ٹیکس ہیون ہے، جنت ہے، جو ٹیکس چوری کرتے رہے ہیں۔ یہ اصولاً تو دیکھا جائے تو ایسی ایمنیسٹی اسکیمیں تمام ٹیکس کمپلائنٹ لوگوں کے لیے بڑی مایوسی کا سبب بنتی ہیں، تکلیف دہ ہوتی ہیں، بہت شدید تکلیف۔ ایک بندہ سال باقاعدگی سے ریٹرن دیتا ہے اور اپنی آمدن کا 15 سے لے کر 30% تک مختلف سلیب میں ٹیکس دیتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہے جو کبھی ٹیکس نہیں دیتا اور ایمنیسٹی اسکیم میں اس کو 5% لے کر اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، تو اس سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ بہت سارے کمپلائنٹ ٹیکس پیئرز یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی پھر ٹیکس چوری کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اب ٹیکس ایک اس میں جو میرے یہاں تھوڑا سا حیرانگی ہے کہ ہر سال ٹیکس ایمنیسٹی دے دینا یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے۔ ابھی تو پچھلے سال ٹیکس ایمنیسٹی آئی ہے 2018 میں، اب 2019 میں، 2018 کے بجٹ کو بھی 2018 کی جو ایمنیسٹی ہے اس نے یہ 2019 کا جو بجٹ آج کل چل رہا ہے اس کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ لوگوں نے بہت ساری ایسے رقمیں جو اس میں انکم میں آنی تھی وہ وہاں پر ڈکلیئر کر لی اور اب حکومت کو ٹیکس شارٹ فال کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ سملرلی میں کہتا ہوں یہ 2019 کی جو یہ ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم ہے یہ 2020 کے بجٹ کا نقصان کرے گی۔ صاحب، جو ہمارے حکومت میں جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے، ہمارے وزیر اعظم پاکستان، ان کے بہت پوری حکومت ان کے خلاف تھی ایمنیسٹی اسکیم سے، اور یہ کہتے بھی تھے اگر جس نے ایمنیسٹی اسکیم اویل کی اگر ہماری حکومت آئی تو پکڑ لیں گے۔ اب حالات بالکل بدل گئے ہیں، کیا آپ یہ سیاسی بیان ہوتے ہیں یا مجبوریاں ہوتی ہیں آپ کی نظر میں؟ کیونکہ آپ پروفیشن سے تعلق ہے آپ کا، آپ چیزوں کو روزانہ فیس کرتے ہیں، یہ حکومت کی مجبوریاں ہیں یا کوئی شارٹ فال پورے کرنے ہوتے ہیں یا کوئی اوپر سے کوئی مجبوری ہوتی ہے؟ کیا مشکلات کیا ہوتی ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں ایمنیسٹی اسکیم لانی پڑتی ہیں؟ یہ آپ کا سوال بڑا بر موقع اور ضروری ہے۔ عمران خان صاحب میں خود بھی کافی ان کا احترام بھی کرتا، ان کی تعریف بھی کرتا، لیکن اپنے وقت میں وہ جب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کو جو ان کے ایڈوائزرز ہیں نا ان کو پراپرلی ایڈوائز نہیں کرے۔ 2019 کی ایمنیسٹی کی قطعاً ضرورت ہے۔ یہ پھر لوگ ان کے جو مخالفین ان کو یو ٹرن نہیں کہیں گے کہ آج تک تو آپ ایمنیسٹی کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور اب آپ نے آ کر ایک یو ٹرن لیتے ہوئے اور ایمنیسٹی دے دی ہے۔ اس ایمنیسٹی کی ایپیٹائٹ مارکیٹ میں تھی نہیں۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آج یہ میرا اپنا نقطہ نظر بتا دوں کہ میرا نہیں خیال
کہ اس ایمنیسٹی سے کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل ہوں گے؟ نہ اس کیونکہ شارٹ فال بھی اس سے پورا نہیں ہو سکتا. آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. لیکن حماد اظہر صاحب اور ہمارے مشیر وزیر خزانہ صاحب وہ کہہ رہے تھے ہمارا مقصد یہاں شارٹ فال پورا کرنا نہیں ہے, ریونیو اکٹھا کرنا نہیں ہے, یہ ہم صرف اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم یہ ایمنسٹی اسکیم لائے. اس سے واقعی اکانومی ڈاکومنٹڈ ہو سکتی ہے. ایمنسٹی اسکیم سے یہ ضرور ہے کہ کچھ کالا دھن جو ہے وہ سسٹم کے اندر آ جاتا ہے وائٹ ہو کے, اور پھر اس کو ڈاکومنٹیشن کا طریقہ کار حاصل ہو جاتا ہے. لیکن ایک جو بات آپ کو میں بتاؤں, نہ تو یہ شاید شارٹ فال کو مد نظر رکھ کر پھر حکومت کو مس گائیڈ کیا گیا, اس سے شارٹ فال پورا نہیں ہوگا. کیونکہ 400 ارب روپے کا یہ تو میرا خیال ہے 15-20 ارب 2018 کی ان کو حکومت کو پتا تھا ہم نے جانا ہے, وہ اس نے آسان بجٹ بھی دے گے بنا کے پہلے ہی وقت سے پہلے ہی پیش کر گئے. اسکیم بھی اس لیے لے کے آئے جو ان کے اپنے جو ریزرو تھے ان کو پورا کیا جائے, آنے والوں کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑے. وہ لگ رہا ہے ہماری حکومت یہ بھی اسی ڈگر پہ. بالکل, یہ پچھلا بجٹ انتہائی ناقص منصوبہ بندی پر دیا گیا تھا. جی اس کی وجہ سے شارٹ فال بھی زیادہ آئے ہیں, اور یہ جو حکومت کو پھنسا دیا گیا تھا اس کے اندر. پچھلے بجٹ کی وجہ سے اس حکومت کی مالی مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس سے ٹیکس بیس بڑھے گی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے ٹیکس بیس بھی زیادہ نہیں بڑھنے لگی, یعنی ٹیکس بیس ہم جو توقع وہ نہیں ہوگی. اچھا خواجہ صاحب, اس میں 2019 کی جو اسکیم ہے اس میں انڈکلیئر سیلز ہیں اور جو خرچوں کی ان کی صورتحال کیا ہوگی, کوئی نئی چیز بھی ہے. لیکن نہ میں جواب لیتا ہوں آپ سے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کے آپ سے جواب لیتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی خواجہ صاحب, آپ کا سوال تھا یہ انڈکلیئر سیلز ہیں اور خرچوں کی صورتحال کیا ہوگی. جی ایک بالکل نیا کانسیپٹ ہے, یہ پہلے کسی کا ایمنسٹی میں نہیں ہے. جی اس میں انڈسکلوز سیلز کو بھی آپ وائٹ کر سکتے ہیں, ڈکلیئر کر سکتے ہیں, اپنی ریٹرنز کو ریوائز کر سکتے ہیں. اسی طرح انکرڈ ایکسپینڈیچرز جو ڈکلیئر نہ کیے ہیں اس کو بھی اس میں کور کیا گیا ہے. یہ اچھا ایک نیا کانسیپٹ ہے, یہ پہلی دفعہ کانسیپٹ ہے. پہلے صرف ایسٹس کی حد تک رہا تھا. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگوں کے جو پی کریڈٹس ہے یا بینک میں کریڈٹس ہے وہ بھی کلیئر ہو سکتے ہیں, اور اس کا ریٹ بھی نسبتاً بہت کم رکھا گیا. 2 سے 4% دونوں صورتوں میں, کہ ایک میں 2% ایک میں 4% ہے. یہ بالکل ایک سمجھے کہ, لیکن اس سے یہ بھی پہلو نکلتا کہ لگتا کہ ایسے کہ مخصوص طبقات کو بھی اس میں مد نظر رکھتے ہوئے ٹیلر میڈ قسم کی ایمنسٹی ہے. ان کی کوئی اپوزیشن کی طرف سے کہا جائے 18 لوگوں کو نوازنے کے لیے اسکیم لائی گئی ہے. کچھ تھوڑا سا اس میں اس طرح کی شکے ڈالنے سے یہ بھی ایک تاثر پیدا ہو جاتا ہے, شاید غلط ہی ہو میرا تاثر, کہ یہ کوئی خاص گروپ کو نوازنے کے لیے. خواجہ صاحب جس طرح حماد اظہر صاحب اس میں فرما رہے تھے, یہ پہلی دفعہ ایمنسٹی میں ہم فائلر کی شرط رکھ رہے ہیں. کیا اس کو نان فائلر بھی پہلے اویل کر سکتے تھے, اب بھی کر سکتے ہیں؟ ایمنسٹی فائلر اور نان فائلر کی تو بحث نہیں ہے اس میں. جس نے ایمنسٹی بننی ہے اس نے فائلر بننا ہی بننا ہے, اور اس کو ریٹرن بھی فائل کرنی ہے. تو حماد اظہر صاحب کا مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات کی کہ وہ اس سے ٹیکس بیس کو کیسے, مجھے تو یہ پولیٹیکل بیان کی حد تک لگ رہا ہے, کیونکہ ٹیکس بیس اگر بڑھانا ہے تو اوور دا ایئرز جو حکومت کے پاس بے شمار ڈیٹا اکٹھا ہو گیا ہے اس کو کبھی استعمال بھی کر لیں. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو پرال کے ساتھ انہوں نے آٹومیشن کی, تمام بینکوں کا ڈیٹا لیا, ڈیفرنٹ گاڑی کی کمپنیوں کا ڈیٹا لیا, پلاٹوں کا تمام, یہ جو 236K کے تھرو پراپرٹی کیا, ان کو سارے اس کو کب استعمال کرنا. یہ جو کر رہے ہیں یہ پینٹس لے کر لوگوں کی نان کمپلائنس کو, ٹیکس ایویژن کو چھوڑ دینا, میرے حساب سے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اس کے حکومت کو اس کی بجائے ٹیکس کی کمپلائنس کی طرف لے کے آنا ہے لوگوں کو. سر اس اسکیم میں جائیداد کو اس اسکیم میں کس طرح ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے؟ جائیداد کے متعلق ایف بی آر نے جو اس میں شک داخل کی ہے, جو اموویبل پراپرٹی ہے, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہر سال ایف بی آر ایک اپنی لسٹ دیتا ہے جس کو وہ ایف بی آر ویلیو کہتا ہے. اب اس مرتبہ اس ویلیو اور اس لسٹ پر بھی ایف بی آر نے عدم اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے
اب یہ کہہ دیا کہ جو بھی جائیداد ڈکلیئر کرنی ہے وہ FBR ویلیو کے 150% آپ نے ڈکلیئر کرنی ہے، یعنی کہ 1.5 گنا کے اوپر آپ ڈکلیئر کریں گے تو وہ ایکسیپٹ کی جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ FBR کی جو ویلیویشن ہے وہ خود ہی مان رہے ہیں کہ بالکل ناقص ہے، اور یہ اس کو بڑھا کر ہی ٹیکس دیں گے لوگ تو اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. غیر منقولہ اور یہ تو ایموویبل پراپرٹی کے لیے تو یہی انہوں نے ایک چیز لکھی. اچھا عمر صاحب، ایمنسٹی اسکیم جتنی بھی پاکستان میں آئی ہیں، کوئی ملکی مفاد کے لیے بھی کوئی آئی ہے، کوئی قوم کے فائدے کے لیے بھی کوئی آئی ہے، جیسے قوم کا یا اپنے ملک کا کوئی فائدہ ہے وہ ہو؟ دیکھیں ملک کا تو فائدہ مجھے تو ایون آج تک جتنی سن 70 سے لے کر آج تک کی جتنی ایمنسٹیاں آئی ہیں ملک کے مفاد کے لیے تو کوئی فائدہ مند نہیں ہوا. جی یہ بیسیکلی ایمنسٹی کا لانے کا یا اس کا امپلیمنٹ کرنے کا ایک اور بھی آپ زاویہ ہے. جی جی آپ کی ٹیکس مشینری فیل ہو گئی ہے. بیسیکلی ایمنسٹیاں کیوں لائی جا رہی ہیں؟ جی آپ کی ٹیکس مشین اگر آپ نے ٹیکس بیس ایمنسٹی سے بڑھانی ہے تو پھر FBR کے محکمے کا کیا کام ہے وہاں پر؟ یہ تو پاکستان میں ٹیکس مشینری کا ٹوٹل فلیور ہے. یہ انڈاکومنٹڈ اکانومی ہونی نہیں چاہیے کا آنا. یہ کیلکولیشن کرنے والے اتھارٹیز کے منہ کو تماچا ہے. بالکل یہ تو ختم ہو گیا. نہیں دیکھیں آپ بات کروڑوں روپے کے گھر یہ جو اس میں ڈکلیئر ہونے ہیں یہ FBR والوں کو نظر نہیں آ رہے. یہ کوئی جیب میں تو نہیں ہے، یہ سڑک پر بنے ہوئے ہیں گھر. یہ جو کروڑوں اربوں روپے کے فارن ایسٹس بنے ہیں لوگوں کے، یہ پیسہ پاکستان سے ہی باہر گیا ہے. اٹ از اے ٹوٹل فلیور آف یور اتھارٹیز، یور ٹیکس جو اتھارٹیز ہیں یہ واچ ڈاگ تھی اس چیز کی. ان کی آنکھ کے سامنے ان کے ناک کے نیچے سے پیسہ گیا. آج یہ ایمنسٹی دے کر یہ کہا جائے کہ جی یہ ہم ٹیکس بیس بڑھا رہے ہیں، میں تو اس بات کو آج تک سمجھ نہیں سی قاصر ہوں کہ یہ ایمنسٹی تو کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی ایمنسٹی ہونی چاہیے، ایکٹیویٹی ایمنسٹی ہونی چاہیے. یعنی کہ کوئی گھر بن رہا ہے اس پہ ٹھیک ہے آپ جتنا مرضی پیسہ لگاؤ، اس کی جو اثاثے ہیں، اثاثہ بن گیا ہے، رقم بن گئی ہے، کیپٹل بن گیا، اس پہ آپ دے دیں. فیکٹری لگائیں، اس طرح کی ایکٹیویٹی جو وہ میں آپ کا سوال سمجھے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے کوئی اکانومی میں ہلچل پیدا ہو، جس میں کوئی یہ تو خیر بات ٹھیک ہے کہ اس کے لیے بھی بہتر ہے. کہ میں گھروں کی انویسٹمنٹ کی تو نہیں بات کروں گا، البتہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ انڈسٹریل انڈر ٹیکنگز کو وہ جتنی مرضی کوئی انویسٹمنٹ کر لے اس کے سورس کی اس کی چھان بین سے اس کو ایگزمپٹ کر دیا جائے. یہ بڑا ضروری ہے کہ جو مرضی یہاں پر انڈسٹری لگائے اس کا سورس جاننے کی بجائے اس کو موقع دیا جائے یہاں پر کام کرنے کا. اور اس سے ایک آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اور ملک میں ایک بہترین قسم کا ایک صنعتی انقلاب بھی آ سکتا ہے. سر اس میں کچھ ذرائع سے کہا جا رہا ہے اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اس کو ایکسپلین کریں، قوم کا اعتماد ملے تو اتنا پیسہ اس اسکیم میں آ سکتا ہے جتنا بجٹ بھی نہیں ہے. یہ اس طرح ممکن ہے؟ یہ خواب و خیال ہے؟ یہ میرا نہیں خیال کہ ایک تو اسے کو خاص کلائی. دیکھیں 2018 کی ایمنسٹی کو نا میں کامیاب ترین ایمنسٹی سمجھتا ہوں. لیکن وہ اس میں 47 سے 50 ارب روپے آپ کو فورن ایسٹس پہ ملا تھا. وچ مینز کہ آپ کے $10 بلین سے پلس کے فورن ایسٹس ڈکلیئر ہو گئے. اسی طرح تقریباً 50-54 ارب روپے لوکل ایسٹس پہ مل گئے. اس کا مطلب 10 خرب روپے کے لوکل. ابھی تو مارکیٹ میں ایپیٹائٹ ہے. اور اس ایمنسٹی کے بھی کامیاب ہونے کے اندر میں سارا کریڈٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جس نے وہ ماحول پیدا کر دیا تھا، وہ اینڈ پہ دیا تھا، آخر میں دیا تھا. انہوں نے پہلے ایک ماحول بھی پیدا جب ہر بڑے آدمی کو سمجھ آ رہی تھی کہ اس کے لیے ایک ہر چیز کا سوال کیا جائے گا. اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے سختی کی تو لوگوں نے باغ کے ایمنسٹی لی اور ایمنسٹی کے اندر آپ کو 100 کتنے ارب روپے کی آمدن. اس وقت تو وہ ماحول ہی نہیں ہے. اور اس وقت لوگوں نے جب ایک ملک میں 20-25 خرب کے اثاثے وائٹ کر لیے ہوں ایک سال پہلے ہی، آپ خود مجھے بتائیں کہ اس میں کتنی ایپیٹائٹ ہے نئی ایمنسٹی کی. میرا تو سوال ہی یہ ہے کہ یہ ایمنسٹی لانے والے میں سے بحث کر لیں کہ اس وقت یہ جو وقت ہے اس ایمنسٹی کا یہ بالکل ناقص ہے اور غلط. اچھا خواجہ صاحب، جو مجھے اس چیف جسٹس صاحب کی بات سے یاد آیا، جو اسکیم میں آخر میں لوگوں نے وہاں پیسے جمع کروائے تھے، رجسٹریشن نہیں ہوئی ان کی، وہ اس اسکیم میں اس کو اویل کر سکیں گے؟ پچھلی اسکیم کا ایک بڑا گرینہ مسئلہ چل رہا ہے کہ آخری دنوں میں جب سسٹم بھی FBR کا ڈاؤن ہوا، کچھ لوگ کافی بڑی تعداد میں لوگ تھے جن کی ایمنسٹیوں کی ڈکلیریشن نہ فائل ہو سکی. کچھ کے تو چلان بھی جمع ہو گئے ہوئے تھے. پھر FBR نے کہا جی آپ ٹیکس کا کریڈٹ لے لے، ہم نے اپنی کی ایمنسٹی. میں تو
یہ حکومت وقت سے درخواست کروں گا کہ جب آپ نیا لوگوں کو ونڈو دے رہے ہیں جی تو ان لوگوں کی بھی مصائب کو سامنے رکھ کر ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا جائے کہ جہاں پر کسی کا ٹیکس جمع ہو گیا ہوا ہے اس کو اب اس وقت ایمنسٹی دائر کرنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ اس کو ناحق مسئلے کا سامنا نہ کرنا. اچھا خواجہ صاحب، جو مقدمے بازی چل رہی ہیں، کیس چل رہے ہیں، عدالتوں میں چل رہے ہیں، وہ لوگ بھی ایمنسٹی کو اویل کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ اس ایمنسٹی میں ماسوا اس کے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہو، جی جی، جو سی آئی آر اپیل اور ٹریبونل میں بھی کیس ہو، تو اس کیس کے متعلق بھی ایمنسٹی بھری جا سکتی ہے اور اس کے اندر آپ کو لگا ہوا ٹیکس چھڑایا جا سکتا ہے. یعنی ایمنسٹی ویل کر کے آپ اویل کر لے، آپ کو وہ جو آپ کا فیصلہ ہے یا آپ کا اپیل ہے اس کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بہت میرے خیال میں پازیٹیو بھی ہے. اگر واقعتاً ایف بی آر کی کارکردگی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ لٹیگیشن کام کر سکے یا ٹیکس کلیکٹ کر سکے تو پھر ایمنسٹی کے تھرو لوگوں سے پیسے لے لیجیے. جی جی. تو نہیں خواجہ صاحب، جس طرح عدالتوں میں کیس آپ بتا رہے ہیں وہ اس اویل کر لیں گے تو ان کی بچت ہو جائے گی. جو اس کو اویل کرتے ہیں کہ نیب کے دوسرے ادارے ایف آئی اے، ان سے ہی وہ یہ لوگ مستثنی قرار ہوں گے یا وہ نیب ان کو پھر اس کے باوجود بھی پکڑ سکتی ہے؟ میں نہیں مانتا جی کسی کی بھی بات. یہ حکومت کو یہ ایکسپلین تو کرنا چاہیے نا اس پہ، جس میں بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ ہے اس کو. پہلے جو ایمنسٹیز آئی تھی ان میں ضرور لکھا ہوتا تھا کہ فلانے ایکٹ کے اندر بھی یہ استثنا حاصل ہوگا. اس مرتبہ ایمنسٹی میں ایسی چیز ہے. لیکن خوف کریٹ کیا جا رہا ہے، موجودہ صورتحال ملک کی انار کسی پھیلی ہوئی ہے، اس میں کس طرح لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے گا پھر؟ آپ کی بات تو بڑی اچھی ہے. مجھے آج بتائیں کہ آج کل رات کو حکومت وقت کہہ رہی تھی کہ ہم ڈالر جو ریٹ بڑھائیں گے ان کے خلاف ایکشن لیں گے. جی جی. اور آج 7 روپے 147 روپے سرکاری ریٹ کر دی ہے. تو کیا اپنے خلاف ایکشن لینے کا سوچ رہے تھے رات کو؟ مگر کہ کوئی ایک کنسسٹنسی پالیسیز میں لائیں. یہ معاملہ یہاں پر یہ میں ایک بات بتاؤں، ویسے ملک کے حالات میں کچھ خاص مسئلہ نہیں ہے، لوگ اپنا کام کر رہے ہیں ہر چیز میں. لیکن یہ جو حکومت کی ٹیم نے معاشی مشکلات کو ایگزیجوریشن اور بہت زیادہ اس کے اوپر اس سے کیوس پھیل رہا ہے، انارکی پھیل سکتی ہے. اس کو اب ختم کریں، بالکل نہیں، بلکہ اب اس کو کریں جی، اس کو ڈائریکشن دے. آج بھی اسٹاک مارکیٹ بڑی بری طرح ٹوٹی ہے لوگوں کا. آپ دیکھیں، آپ نے $6 بلین کا قرضہ لیا آئی ایم ایف سے، وہ بھی 30 قسطوں میں ملنا ہے. 39 قسطوں میں 15 سے 20 کروڑ ڈالر آپ کو. کہ میں تو سمجھتا ہوں آپ نے اپنا نقصان اسٹاک مارکیٹ میں اگر آپ نے دیکھیں تو 7 یا 8,000 انڈیکس ختم نیچے گرا ہے. تو میننگ بھائی کہ آپ نے تو اپنا $40 بلین کا لاس پہلے کر لیا ہے. یہ $6 بلین لینے سے آپ نے پاکستانی روپے کی قدر میں 20 روپے کی کمی کر دی ہے. تو 20 روپے کمی کرنے سے $95 بلین کا آپ کا جو قرضہ ہے اور اس کی سود کی شرح بہت بڑھ جائے گی. سر 1800 ارب روپے کے قرضے بڑھ گئے آپ کے، 1800 ارب روپے کے. تو آپ نے $6 بلین لے کر 1800 ارب کا نیگیٹو اپنے ذمہ ڈال لیا. مجھے 4,000 ارب کا تو ٹوٹل آپ کا بجٹ ہے، 1800 ارب جس میں آپ کا سود چلا گیا، کس نے چلی گئی آپ کو پیچھے؟ ڈیفیسٹ جو آپ نے ڈی ویلیویشن کے نتیجے میں لون کی آپ کی اماؤنٹ بڑھ گئی. مجھے نہیں، میں پھر کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ جو وزیر اعظم پاکستان ٹیکنو کریڈٹ تو لا رہے ہیں. اب دیکھیں نا، وہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کو بھی پنجاب میں اس کا وزیر اعلیٰ کا مشیر خزانہ لگا دیا گیا. اس سے وہ وفاق میں بھی آپ تبدیلیاں آئی ہیں، تبدیلیاں تو آ رہی ہیں، لیکن تبدیلیاں ایک دم تو نہیں ہوں گی. لیکن یہ جہاں وائے کا وائے بگڑا ہو اس کو سیدھا کرنے کے لیے کسی چیز میں وقت تو لگتا ہے حکومت کے لیے بھی. اگلے کیونکہ بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ آ گیا، منی لانڈرنگ ایکٹ آ گیا، اس کے باوجود اوپر بجٹ آنے والا ہے. اس سے پہلے ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کر دیا گیا، آئی ایم ایف کا پیکج کا اعلان کر دیا گیا. یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے گمبھیر سی، اس میں سے نکل کے بجٹ دیں گے تو اس کی اصل صورتحال جب پتہ معلوم ہوگی. سے ایک ہی چیز کہوں گا، کہتے ہیں نا بہت دیر کی مہربان آتے آتے. کہ عوام یہ نہ کہہ دے کہ جتنی عوام کی چیخیں اس وقت نکل رہی ہے کہ بہت دیر کی مہربان آتے آتے. یہ تو دیکھیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. روپیہ اس وقت کم کرنے کی اس وقت مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے ڈالر کی $150 کے اوپر. یہ تو آپ صرف
अपने आप को बेकदरी का शिकार बना रहे हैं, आम आदमी की जिंदगी पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत फिर बढ़नी पड़ेगी। देखिए आपका सारा पेट्रोल तो इम्पोर्टेड है, जी जी। आप $7 बढ़ा देंगे तो अभी ये $7 लीटर पेट्रोल भी बढ़ वैसे जाएगा। ये पे दर पे जो रुपए की नाकदरी की जा रही है, इसमें ऐसी एमरजेंसी स्कीम को कामयाब बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ख्वाजा साहब ब्रेक से बाद आगे आपसे जवाब लेते हैं। नाजरीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी ख्वाजा साहब। रुपए की जो नाकदरी है वो भी इस एमनेस्टी के लिए एडवर्स इफेक्ट आएगी, जी जी। क्योंकि लोगों को तो शौक आ रहे हैं ना, अगर आप रुपया घटाते जाएंगे किसने एमनेस्टियां भरनी है आके, जरूरत ही नहीं है जी। वो जो लोगों के डॉलर लेकर रख लेंगे वो घरों में तिजोरियों में, पाकिस्तानी खुद अपना दुश्मन हुए हुए हैं, खरीद के तिजोरियों में डॉलर भरते जा रहे हैं। जी जी। मैं तो हुकूमत वक्त से कहूँगा कि ये अभी भी तमाम एक्सचेंज कंपनियों से पिछले 6 माह का डाटा ले लें कि किसने खरीदारी की है, वहां पर हर एक चीज की रसीद होती है। जी जी। और उन लोगों से सिर्फ ये पूछ ले कि उनके पास कौन सा ये जो अब काला और सफेद धन के कौन सा सफेद धन था जिससे उन्होंने ये डॉलर खरीदा। अभी आपका डॉलर अपनी औकात में वापस आ जाएगा। ये पाकिस्तान को तो जरूरत ही नहीं, यानी कि महीनों में नहीं, चंद दिनों में लोगों ने खरीद के डॉलर ढेर सारा पैसा बना। साहब ये तो हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, या हमारी बदकिस्मती है, या गरीब आवाम की बदकिस्मती है, या हुक्मरानों की बदकिस्मती है जो हमारे मुल्क की तरफ वो आंखें ही नहीं आ रही जो देखना चाहती है मुल्क की तरक्की को। इमरान खान साहब का जो बेसिक वोटर और सपोर्टर था जी वो गरीब क्लास है, बिल्कुल शक मैं गरीब से भी ज्यादा मिडिल क्लास के लोग इनको वोट देते थे, या अपर मिडिल। यकीन करें मिडिल क्लास तो पुअर हो गई है जी जी। और अपर वाले भी बड़े परेशान। इनको तो देखिए हर हुकूमत अपने वोटर की तरजीहात देखती है जी जी। ये हुकूमत अपने वोटर को सामने रख ही नहीं रही। ये खास तौर पर ये जो रुपया कम करना और ये टैक्सेस बढ़ाने, इससे तो मिडिल क्लास अपोजिशन की वो गिरफ्त में से हुकूमत निकल नहीं पा रही। अपोजिशन गिरफ्त में आ चुकी है, वो जिस तरह घुमा रहे हैं उस तरह मुझे लग रहा है घूम रही है। लेकिन ख्वाजा साहब हमारा आज के जो टॉपिक है वो एमनेस्टी स्कीम है। इसमें जो फॉरेन एसेट्स हैं उनको किस तरह डिक्लेयर किया जा सकता है? फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर करने का भी वही तरीका है कि 2 तरह के फॉरेन एसेट्स को डिफाइन किया गया है। एक वो है जो आप मुल्क में वापस लाएंगे, और एक वो है जो आप मुल्क से बाहर भी रख सकते हैं। दोनों का रेट फर्क है, दोनों का टैक्स अदा करके आप उनको डिक्लेयर किया। इसमें भी सबसे बड़ी जो मद्देनजर रखना चाहिए, स्टेट बैंक कुछ दिनों में इसके रूल्स बनाएगा कि टैक्स अदा कैसे करना। पिछली दफ़ा जो इन्होंने काफ़ी मुश्किल रूल्स बना दिए थे कि वो बंदा जो फॉरेन एसेट डिक्लेयर करे वो अपने अकाउंट से ही पाकिस्तान में टीटी भिजवा सकता है। जी जी। अब बात यह है कि कई लोग ऐसे थे जिनके फॉरेन एसेट्स तो थे लेकिन उनके फॉरेन बैंक अकाउंट्स नहीं थे। जी जी। अब इनको कम से कम ये ज़रूर इस मरतबा कर दे कि अगर वो बंदा अपने फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट जो पाकिस्तान में यहाँ से भी टीटी करवा दे तो उसको कबूल कर ले, या उसको कम से कम ये सहूलत दे कि वो पाकिस्तान में स्टेट बैंक के डेस्क के ऊपर जाकर भी पैसे जमा करा सकता हो, ताकि ये कॉम्प्लिकेशन ना आती तो पिछली स्कीम में भी $100 मिलियन ज्यादा आ जाना था। इसमें थोड़ा ख्वाजा भी ये भी अब आज 15-16 मई को ऐलान किया गया स्कीम का, 14 को किया गया। टाइम तो इसमें बहुत कम है, 30 जून तक आने वाला। इसमें इसको समझने में, ड्राफ्ट को समझने में, उन चीज़ों को समझने में, हुकूमत को अवेयरनेस कैंपेन चलाने में कुछ टाइम तो लगेगा, समझाने में लोगों को। इतनी जल्दी किस तरह लोग इसको अवेल करेंगे? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि 30 जून 2019 का टाइम दी गया, लेकिन ये शायद इन्होंने इसको मद्देनजर भी रखा है। 30/19 के बाद जो जमा कराएगा वो भी रेट बढ़ जाएगा, डिफॉल्ट सरचार्ज लगता जाएगा। लेकिन आपकी बात बड़ी अच्छी है कि उसमें वैसे भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। जी जी। खाली डिफॉल्ट सरचार्ज की, इसकी डिफरेंट शिक्कों की डिफरेंट क्लासेस की कट ऑफ डेट है। जी जी। 30 जून 2019 के बाद मसलन कैश बैंक में क्या जमा कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता, ये एक्सप्लेन ही नहीं किया। जी जी। इसमें बहुत सारे बाम हैं, ये इनको वाजे करने पड़ेंगे कि क्या जो बाद वाली डेट है सब्सिक्वेंट 2020 तक की डेट है उसमें आप मेजर एक्शन भी कर सकेंगे। कानूनी बकायस होंगे तो अभी तो अदालतों में चैलेंज होंगे, बड़ी चीजें होंगी, वो लोगों को अभी तो क्योंकि ड्राफ्ट आया है, अभी उसको समझने में लोगों को टाइम लगेगा। अभी तो लोग उसको देख रहे हैं, हुकूमत की तरफ अवेल भी करें। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं डॉलर भी बढ़ता जा रहा है और बेयकीनी से सूरत हाल है, इसमें लोग किस तरह इस तरह माइल होंगे। दूसरा ख्वाजा साहब ये बताइएगा हमें
جس کے جو ٹیکس کے ریٹ ہیں وہ مختلف ہیں، وہ کیا کیا ہیں، وہ کس طرح لوگ ان کو ویل کریں گے؟ دیکھیے جی، اس میں 1.5% سے لے کر 6% تک ریٹ ڈفرینٹ ٹیکس ہے. جیسے اموویبل پراپرٹی پر 1.5% ہے. جی جی. جیسے ڈومیسٹک ایسٹس کے اوپر 4% ہے. فارن ایسٹس کے اوپر 2 سلیبز ہیں 5 اور 6 کے. جو لائے گا اس کا ڈفرینٹ سلیب ہے، جو نہیں لائے گا اس کا ڈفرینٹ سلیب ہے. وہ تو کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے، بڑے مناسب ریٹس ہیں. لیکن آپ کی میں پھر کہوں گا کہ اس کے اندر ابہام کو دور کریں. اگر 30/6 تک اس کو کامیاب بنانا ہے، کامیاب بنانے کے لیے لوگوں کو اعتماد دینے کے لیے آپ کی وہ بات کہ وزیر اعظم کو خود سامنے آنا چاہیے. جی. لوگوں کو ایک ضرور خطاب کرے اور موٹیویٹ کرے کہ بھئی حکومت آپ کے لیے بڑی اچھی اسکیم لے کے آئی ہے. اچھا خواجہ صاحب، اس میں جو ہمارے جو سیکٹر تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے، جس طرح پراپرٹی سیکٹر ہو گیا، ٹیکسٹائل سیکٹر ہو گیا، کچھ اس طرح تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اندھیروں میں جا رہے ہیں، ان کو بھی روشنی کرن اس ایمنسٹی اسکیم سے ملی ہے؟ نہیں سر، ان کے لیے تو بیسکلی ایک پیکیج حکومت کو علیحدہ سے دینا چاہیے. جی جی. اس میں تو نہیں ہے، لیکن واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انڈسٹری کی زبو والی کو دیکھتے ہوئے انڈسٹری کا ایک پیکیج آنا چاہیے. جی. اور میں ویسے ایک بات آپ کے توسط سے اپنے ہمارے انڈسٹریلسٹ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ نئے میتھڈس کو اپنائیں، نئے دنیا کے طریقوں کو اپنائیں. وہ جو ہم پرانی سوچ لے کر بیٹھے اور پرانے طریقہ کار پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں ٹیکس چوری سر فہرست شامل ہے، اس کی وجہ سے انڈسٹری گرو نہیں کر سکتی پاکستان میں. اگر آپ ٹیکس ہمارے انڈسٹری میں ایجوکیشن کی کمزوری ہے. ہمارے جو بزنس مین ہیں زیادہ تر ان پڑھ ہیں، زیادہ تر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تجربات نہیں ہیں. وہ وہی ڈھنگ چوری کے پرانے کس طرح بچانا ہے، اپنا آپ کس طرح سیو کرنا ہے. جب پڑھا لکھا طبقہ آئے گا تو اس کو سمجھ آئے گی. ایجوکیشن ہماری بہت ضروری ہے، ایجوکیشن لیول بڑھنی چاہیے. ابھی میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میرا بزنس مین ان پڑھ ہے، لیکن میں یہ صرف کہوں گا اپنے بزنس مین سے کہ وہ پرانے طریقے ٹیکس ایویژن کے، دستی حسابوں کے، یہ ہمیں پھلنے پھولنے نہیں دے رہے. جی جی. ہماری انڈسٹری نہیں بڑھنے دے رہی. جی جی. آپ دنیا کا کون سا ملک ہے جو پاکستان جتنا بڑا ملک اور اس کی ایکسپورٹ $20 بلین کی ہوں؟ جی جی. یہ ایکسپورٹ بڑھائیں گے تو ملک بچے گا. یہ ڈالر کیسے قابو میں آنا ہے؟ جی جی. اس کا ایک ہی طریقہ ہے. جی جی. اور حکومت کو انڈسٹری کے لیے میں تو کہتا ہوں انڈسٹری سے زیادہ ضروری تھا انڈسٹری کے لیے، انڈسٹری وائز، جیسے آپ نے کہا نا ٹیکسٹائل کا پیکیج، پراپرٹی کا پیکیج، اسی طرح سیمنٹ کا پیکیج، ہر انڈسٹری کا ایک پیکیج دیا جائے. اچھا، میں سننے میں یہ آ رہا ہے جو پراپرٹی والے ہیں ان کے لیے سونا ہے ایمنسٹی ہے کوئی اس طرح کا؟ یہ بات بالکل میں تو 1.5% میں آپ کی اموویبل پراپرٹی وائٹ ہو رہی ہے، سونا اور کیا ہوگا مجھے. جی جی. آپ نے ساری زندگی وہ تو آپ کو پراپرٹی ہو رہی ہے، جو بزنس ہے جس کو ٹھپ وہ اس کو کس طرح چلایا جا سکتا ہے؟ چل جائے گا نا. جب ابھی تک لوگ وائٹ نہ پیسے ہونے کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں کرتے تھے، اب جب آپ اتنی شاندار اسکیم آئی ہوئی ہے، اس سے ضرور پراپرٹی پک کرے گی. اور اگر لوگ اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو یہ پراپرٹی والوں کے لیے واقعی. حکومت کی کیا ویسے آپ کی نظر میں حکومتی ترجیحات کیا ہونی چاہیے اس کو کامیاب بنانے کے لیے؟ حکومت کو لوگوں کو والی بات ایجوکیشن یہ نہیں ہے خالی کہ جو اسکولوں کالجوں میں جائے، جا کر حکومت تمام ٹریڈ باڈیز کے ساتھ بات کرے، مارکیٹوں میں جائے، پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشنوں کے پاس جائے، ان کو سمجھائے کہ یہ ہم نے آپ کے لیے اتنی زبردست سہولت پیدا کی ہے، اب آپ لوگوں کا فرض ہے. جی جی. اب ایک اور بھی میں بات، ہم ہر ایمنسٹی کے اندر کہتے ہیں جی اب جو نہیں کرے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں. جی جی. 2018 کی ایمنسٹی میں بھی یہی کہا تھا، لیکن چھوڑنا کہ اگلے سال پھر ایمنسٹی آ جاتی ہے. اب حکومت کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا اگر چھوڑے نا. میں تو کہتا ہوں سب لوگوں کو جو ان کے پاس ڈیٹا ہے نوٹس ایشو کر کہ بھئی ہمیں پتہ ہے تمہارے پاس یہ ہے. جی جی. نوٹس دینے کی بات لوگوں نے خود بخود امنسٹیاں. ہمارے مشیر خزانہ کہہ رہے تھے 128 لوگوں کا ڈیٹا فارن کا ہمارے پاس لوگوں کا موجود ہے. وہ اس کو ان کا پریس کانفرنس میں کہنے کا مقصد یہ تھا جناب 1,28,000 لوگوں جو ڈیٹا ہے یہ صرف پیغام دینا تھا ان لوگوں کو. ایمنسٹی اسکیم کا لانچ ہونا یہ آپ کے لیے ہے. وہ 128 لوگ کون ہیں یہ تو وہ جانتے ہیں جن کے پاس ڈیٹا ہے. گزارش یہ کر رہا نا ان سب کو 122(9) کے نوٹس ایشو کر دیں. جی جی. کہ ہم آپ کی اسیسمنٹ کرنے جا رہے ہیں. جی جی. تو آپ نے جو کرنا ہے نا آپ دیکھیں. میں کہتا ہوں وہی نہیں خالی جو لوکل بھی جن کے پاس بینکوں میں پیسے سب کو ایک ایک نوٹس بھیج دیا جائے. جن کے پاس بے شمار گھر ہے ان کو بھیج دیا جائے کہ بھئی یہ اسیسمنٹ کرا لو آ کر. آپ دیکھیں 30 جون تک آپ کا سارے ٹارگٹ میٹ ہو جائیں. لیکن جب تک آپ نوٹس نہیں بھجوائیں گے نا لوگوں کو جی جی تو اس ایمنسٹی کے آنے کے بعد بھی نوٹس بھیجنے کی ضرورت ہے. بڑی سخت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو جگانے کی ضرورت ہے. انہیں بتانے کی ضرورت ہے. وہ سمجھتے ہیں مذاق کریں.
جی ان کو وہ بتائیں اس کہ لیے ہمارا مذاق ڈیٹا سمجھتے ہیں، ہے. پیچھے جو وہ دیکھتے آ رہے ہیں آج تک ہوا کچھ نہیں ہے. 26 لاکھ گوشوارے لوگ جمع کروانے شروع ہو گئے تھے، وہ پھر 10 بار 9-10 لاکھ پہ آگے. کسی نے پوچھا ہی نہیں آپ بھی کہاں پہ ہو، کیوں گوشوارے جمع نہیں کروا کسی نے رہے. آج تک جی نہیں پوچھا ڈیٹا کہ سارا سب کے پاس موجود ہے، آج تک کسی نے پوچھا نہیں بھئی یہ 7 والا ٹیکس دے رہا آپ کیوں نہیں دے رہے. جب تک حکومت آپ کی جو بات ہے، جب تک حکومت ایکشن نہیں لے گی، حکومت میں ول نہیں آئے گی، جب تک یہ ہمارا سسٹم درست نہیں ہو سکتا. دیکھیے ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے پولیٹیکل ول کے ساتھ. جی جی آپ کو پولیٹیکل ول دکھانی پڑے گی، ایف بی آر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. جی جی اگر حکومت وقت کہے کہ نہیں یہ کریں، یہ ٹیکس لوگوں کو لگائیں، جن کا ڈیو شیئر بنتا ہے ان کو دیں. جی جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارا ملک چل رہے اور لوگ اپنا اپنے حصے کا ٹیکس بھی نہ دیں. میں بہرحال لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب میں باہر کے ملک میں جاتا ہوں تو بھائی ہمارا سارے پاکستانی کچھ کام کرنے جاتے ہیں، کچھ سیر کرنے جاتے ہیں. جب جاتے ہیں جس انڈر پاس کے نیچے سے گزرتے ہیں 4 UAE درہم اس کا ٹیکس ہے. یعنی ہر انڈر پاس کے نیچے یہاں ہم فری سارے آپ سارا دن 20 انڈر پاسوں سے میں گزرتا ہوں، کوئی شک میں نہیں 1 ٹکا ٹیکس نہیں دیتے. جی جی یہ نہ کرے. پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو ہم نے بنانا ہے. پاکستان صرف بچا سکتی ہے، تحریک انصاف کی حکومت نہیں بچا سکتی، یہ پاکستان کی عوام بچا سکتی ہے. لیکن خواہ صاحب اگر پاکستانی عوام امپورٹڈ چیزیں استعمال کرنی چھوڑ دے، اگر میں آج یہ سوچ لوں کہ 5 سال میں نے گاڑی نہیں خریدنی، اتنی گاڑی ہے پاکستان میں، یہ تو تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ریاست کا کام ہے قانون پر عمل درآمد کروانا. ہمارے جب قانون کی مینٹینشن ہی نہیں ہوگی، سب کے لیے چور کو یہاں ضمانت مل جاتی ہے اور جو بیچارہ جو ساہوکار ہوتا ہے وہ مل جاتی ہے، تو پھر وہ جب ہمارے وہ قانون سب پہ ایک جیسا نہیں ہوگا، یکساں نہیں ہوگا، تو پھر کس طرح تبدیلی ممکن ہے. کیونکہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس میں انصاف نہ ہو اور میرٹ نہ ہو. کا حال تو اس دیوی والا ہے جس کے 2 پجاری تھے. جی جی ایک برا بھلا کہتا تھا، دوسرا اس کو بڑے چڑھاوے دیتا تھا. جی جی تو جو چڑھاوے دیتا تھا اس کے خواب میں دیوی آئے گی، یہ جو مجھے برا بھلا کہتا ہے اس کو منع کر ورنہ تیری گردن کاٹ دوں گی. جی جی تو بات یہ کہ جو ٹیکس دیتا ہے اس کو کوئی انسینٹیو نہیں ہے، جی جی اور جو ٹیکس چوری کرتا ہے اس کو ایمنسٹی مل جاتی ہے. تو یہ رویہ ہمیں بدلنا پڑے گا. اچھا اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایمنسٹی تو رب بھی دیتا ہے، ليلۃ القدر کی رات کی صورت میں دیتا ہے، رمضان کی صورت میں دیتا ہے، شب قدر کی صورت میں دیتا ہے. یہ حکومت کو ایمنسٹی دینی چاہیے کیا اس سے یہ مکس ہوتی ہے؟ بات تو وہ دیکھیں رب کی ذات تو رحیم ہے، جی جی وہ تو دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی تو کہتا ہے نا حقوق بھی اپنے مانگو تو فرائض بھی ادا کرو. بالکل صحیح بات. یہ جو اسٹیٹ غریبوں کو حق ہے ان تک پہنچنے. آپ مسلمان ہیں، جی جی وہ اسلام میں تو کیپٹلزم کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام میں تو بانٹنے کا تصور ہے، جوڑنے کا تصور نہیں ہے. اپنی ضرورت سے زیادہ رکھنے کا کہاں تصور ہے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جائیدادیں ہیں یہ نہ بناؤ، یہ تو آپ کا مال ہے نا. یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ضرور کمائی کریں لیکن خدا را اپنا ڈیو شیئر اسٹیٹ کو بھی دے دیں. لیکن خواجہ اس میں جتنا ہمارا چیریٹی میں پیسہ جاتا ہے اتنا تو ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا ہمارے ملک میں. بالکل صحیح. تو ان لوگوں کو چیریٹی کے جو لوگ اتنا چیریٹی میں دیتے ہیں وہ ٹیکس میں نہیں آ سکتے، کیا وجوہات ہیں؟ سر لیک آف کانفیڈنس. ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں بار بار کہوں گا ہم نے ابھی تک ایف بی آر کو ٹیکس کلیکشن کا پراپر ادارہ نہیں بنایا. اسے خود مختار کر دینا چاہیے. خود مختار کے علاوہ اس کے اندر حکومت کو لائسنس بڑے بڑھانے چاہیے. جی جی یعنی کہ ٹریڈ باڈیز کے اندر خود لوگ ہوں جی جو نہ ٹیکس دے. ہال روڈ پر اتنی دکان ہے جی جی کوئی دیتے ہی نہیں ٹیکس. وہاں کے صدر سے بات کرے کہ یار کوئی ٹیکس دلواؤ میں. جی جی وہ بیٹھ کے جو نہ دے اس کو بلائے اپنے دفتر میں کہ بھئی ٹیکس نہیں دو گے ٹیکس لگا دیں گے. بالکل. خواجہ صاحب آخر میں 1 منٹ ہے ہمارے پاس، ٹائم تو کافی دیر سے ختم ہو گیا. ایمنسٹی کو صرف یس یا نو اویل کرنا چاہیے لوگوں کو یا نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل اویل کرنا چاہیے، بالکل اویل کرنا چاہیے، بالکل اویل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.